औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। आज इंशाल्लाह सूरह सजदा पढ़ेंगे। सबक शुरू करते हैं। सूरह सजदा जो तरतीब तौफीकी में 32वें नंबर पर है और तरतीब नुज़ूल में ये 75 नंबर पर है, 75। यानी कुरान की रेवलेशन के बिल्कुल आप समझें कि 114 सूरतें हैं, तो तकरीबन ये बीच में आई है, बल्कि ये टुवर्ड्स द एंड लास्ट थर्ड की सूरत है ये। और इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सूरतों में से एक थी। और आप जुमे के दिन फजर की पहली रकत में इस सूरत की तिलावत करते थे। रिवायात में है कि पहली रकत में इसकी तिलावत और दूसरी रकत में अक्सर सूरह दहर की, जिसको हम सूरह इंसान के नाम से भी जानते हैं, उसकी तिलावत करते थे। सो बड़ी मक्की सूरत है और मक्की कैरेक्टर के साथ अल्लाह ताला की आप समझें कि अल्लाह ताला की जुल जलाल वल इकराम की क्वालिटी जैसे मक्की सूरतों में बयान हुई है, आखिरत का बयान जैसे मक्की सूरतों में है, वो मदनी सूरतों में वो नहीं नजर आता। और वैसे ही इस सूरत का भी यही कैरेक्टर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। तंजीलुल किताब, नाजिल करना है इस किताब का। तंजील, नाजिल करना। अल किताब, इस किताब का। ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। इस किताब के नाजिल होने में कोई शक नहीं है। मिर रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से। सो हम सूरह अल बकरा में पढ़ चुके हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये एक किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए अब अल्लाह ताला एक तरक्की के साथ, क्योंकि सूरह अल फातिहा भी मक्की सूरत है और काफी शुरू के दिनों की सूरत है, क्योंकि नमाज फर्ज हो गई थी और उसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती थी। अब तरक्की के साथ अल्लाह कहता है किताब में तो तुम्हें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जिसकी तरफ से नाजिल हुई है उसमें भी तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। ये रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई है। अम यकूलून अफ्तराहु, क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे घड़ लिया है, इसे इफ्तरा कर लिया है। बल हुवल हक़, बल्कि ये तो एक हक है। मेरे रब्बे का, तेरे रब की तरफ से। लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, आप इंजार दें, आप मुतनब्बिह करें। कौमन, एक कौम को। माँ आता हूँ, उनके पास नहीं आया। माफ कीजिएगा, उनके पास नहीं आया। मिन नज़ीरिन, कोई भी डराने वाला। मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। लअल्लहुम, ताकि वो। यहतदून, वो हिदायत पालें। हर नज़ीर का, हर वार्निंग देने वाले का, हर पैगंबर का मकसद ये है कि वो हिदायत पहुंचा दे, हिदायत दे दे। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है। खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है। फी सित्तति अय्याम, 6 दिन में। ये कुरान में 12 पहले गुजर चुका है, 6 दिन। और फिर उसने कसद किया, फिर उसने करार किया। अलल अर्श, अर्श कुरान का एक इसरार है। ये अल्लाह का तख्त है, ये आसमान है। कुरान इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन अल्लाह ने करार किया अर्श पर। ये हमें मालूम है कि सूरह नमल में अर्श का लफ्ज तख्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस दुनिया में मलका सबा के तख्त के लिए अर्श का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मालकुम मिन दूनिही, तुम्हारे लिए नहीं है उसके सिवा। मिन वली वला शफिया, कोई भी मददगार और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। अगर वो इरादा कर ले तुम्हें
سزا دینے کا، تمہیں پکڑنے کا، تو تمہاری پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، ایک تو وہ ہر چیز کو پلان کرتا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک تدبیر کی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اس کے جو وہ گرینڈ پلان ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یعرج الیہ، پھر وہ رجوع کرے گا، یعنی وہ جو بھی امر اس نے اس دنیا میں کیا ہوا ہے وہ اسی کی طرف واپس رجوع کرے گا۔ فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار، جس کا اندازہ، الف سنتن، 1000 سال ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتے ہو۔ سو الہی ٹائم، یعنی کہ اب یہاں پہ قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے، قرآن میں 5000 سال بھی ہے، قرآن میں سورہ القدر جو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اس میں یہ ہے کہ اس کی مقدار یہ کیسی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 1000 سال سے بہتر ہے۔ سو اس میں وہ 1000 سال، یعنی کہ 1000 سال، یہاں پہ مفسرین نے اس کو مبالغے کا صیغہ نہیں لیا ہے، انہوں نے ایک ایکچول کوانٹٹی لیا ہے اس کو، کہ ہماری دنیا کا 1 سال یا ہماری دنیا کا جو بھی حساب ہے، الہی حساب، وہ بہت بڑا ہے اور وہ صدیوں پر محیط ہے، اور ہم اس دنیا کی تاریخ میں یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ وہ قومیں جو صدیوں تک جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور وہ چھائی رہیں اور وہ پھیلی رہیں، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، وہ کہاں گئیں، اور آج ہم ان کے آثار کیسے دیکھتے ہیں۔ سو جس چیز کو کاسمک ٹائم کہتے ہیں فزکس میں، یا جس چیز کو ہم ایک آفاقی وقت کہتے ہیں، وہ ہمارے وقت سے مختلف ہے۔ ہمارے پاس اس دنیا میں 70-80 سال ہوئے ہیں، 9 سال 90 سال ہوں گے، 100 سال ہوں گے، وہ اس میں ایک پلک جھپکنا بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ ہے اور اللہ کے ہاں جو وقت کی مقدار ہے۔ ذالک، وہی، عالم الغیب والشہادت، جو جاننے والا ہے غائب کا اور ظاہر کا، العزیز، وہ غالب ہے، الرحیم، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، بہت مجھے اصل میں ایک چھوٹی سی ڈائگریشن میں لیتی ہوں یہاں پہ۔ مجھ سے بارہا یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا، اور ہم اس سے کیوں نہ رحم کی امید رکھیں، اور ہم کیوں نہ اس سے رحم کے خواستگار ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اسے ڈرتے رہیں ساری زندگی، اور ہم اس ڈر سے کچھ بھی نہ کریں۔ کچھ بھی نہ کریں سے اکثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سارے نام کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ نے صرف غفور الرحیم کیوں سیکھا ہوا ہے؟ عزیز، عزہ اس سے نکلا ہے، غالب آنے والا، زبردست، سب عزت جس کے لیے ہوتی ہے، معزز، جس کی عزت کی جانی چاہیے، اور ہاں وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ صرف اگر اللہ تعالیٰ کی صفات ہم دیکھ لیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کا ادراک تو انسان کی عقل میں نہیں ہے، یعنی وہ کیسا اللہ ہے جو انسان کی عقل میں آ جائے، اس چھوٹے سے دماغ میں جو ہماری کھوپڑی میں بند ہے اس میں اللہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی صفات تو سیکھیں اس سے پہلے کہ آپ اس کے رحم کے بلبوتے پر اس دنیا میں گناہوں کا بازار گرم کریں۔ تو ایک چھوٹی سی ڈائگریشن تھی جہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی۔ عزیز الرحیم، الذی، وہ ذات، احسن، بہت بہترین، کل شیء خلقہ، ہر ایک چیز جو اس نے پیدا کی، اس نے بہت خوب بنائی، بہت اچھی بنائی۔ وبدأ خلق الانسانی، اور اس نے ابتدا کی، بدأ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کا نام ہے بدیع، جو کوئی معلوم عناصر نہیں ہے، کوئی ریسیپی نہیں موجود، اور کوئی انگریڈینٹس بھی نہیں موجود، اور ایک چیز کا تخلیق میں آ جانا، ایک چیز کا بن جانا کن کے حکم کے نیچے۔ سو بدأ خلق الانسان من طین، اس نے ابتدا کی انسان کی پیدائش کی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس نے اس کی نسل بنائی، من سلالۃ، ایک نچڑے ہوئے ایک خلاصے سے، من ماء مہین، ایک بیکار اور بے قدرے پانی سے۔
انسان کی ساخت اور انسان کا سٹرکچر تو اب ہمیں پتا ہے، ہر ایک خلیے کا سٹرکچر ہمیں پتا ہے، کاربن سے بنا ہوا ہے، نائٹروجن سے بنا ہے، اس میں مختلف آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، 3 سڑے ہوئے گارے کو کہتے ہیں جس میں نائٹروجن ہو، کاربن اور نائٹروجن تو ضرور ہوتے ہیں۔ وہ سڑے ہوئے گارے سے اس کی ابتدا ہوئی اس انسان کی، اور پھر اس میں سے اس کی نسل بنائی، وہ باپ میں سے آنے والا نطفہ، جس سے وہ پیدائش، جس سے مل کر ایک جنین بنتا ہے، ایک فیٹس بنتا ہے۔ ثم سواہ، پھر اس بے قدری چیز کو ہم نے صحیح کیا، برابر کیا، ونفخ فیہ، اور پھونکی اس میں، من روحہ، اپنی روح، اس میں ہم نے پھونکی اپنی روح، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ فؤاد کی جمع ہے یہ، سینہ جہاں پہ دل دھڑکتا ہے۔ قلیلاً، بڑا تھوڑا ہے، بہت کم ہے، ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو۔ تم تو شکر، اگر اپنے پیدا ہونے کے دن سے تم مرنے کے دن تک شکر ادا کرتے رہو تو تم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہ کیا سب سے بڑی ناشکری اب اللہ بیان کر رہا ہے، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم گم ہو جائیں گے اس زمین میں، اِنَّا، کیا ہم، لفی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے۔ یہ جو ہمارے دہریے اور ہمارے انٹلیکچوئلز، جن کو میں سوڈو انٹلیکچوئلز کہتی ہوں، اور یہ ہمارے سائنس کے شیدا، خاص طور پہ نوجوان نسل، کہ جب ہم پیدا ہوئے اور پھر جب ہم مر جائیں گے اور اس زمین میں ہم گم ہو جائیں گے، اور ہمارا کاربن، نائٹروجن اور ہائیڈروجن سب کچھ اس میں تحلیل ہو جائے گا، اور ہم کھاد بن جائیں گے، اور پھر اس میں سے گھاس اگے گی اور وہ ایک بکری کھا لے گی، اور پھر وہ کہاں جائے گا، تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ دراصل ایسی باتیں کرنے والے، بل ہم بلقائی، بلکہ وہ ہماری ملاقات سے، ربہم، اپنے رب سے، بلقائی، وہ ملاقات سے، ربہم، اپنے رب کی، کافرون، انکاری ہیں۔ اللہ کی تخلیق کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ اس سے ملاقات، اس کے ساتھ واپس رجوع کرنا، اس کے ساتھ جا کر واپس ملنے سے انکار کرنا، اور وہ بھی اپنی اس 2% کی عقل کے بلبوتے پر، وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے دی ہے۔ اس عقل کو ہم ایکسٹراپولیٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم نے تو سائنس میں یہ سیکھ لیا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم الہی امور کو کویسچن کرتے ہیں۔ سوال کرنے سے کبھی میں نہیں روکتی، بلکہ سوال تو آپ کو سکھاتا ہے، لیکن ایک ایسے الہی امر میں جو غیب کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کو اپنی اس عقل کے بلبوتے پر کویسچن کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ قل، فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم، تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی، وہ جو، وکلا بکم، وکیل ہے، مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر تم دیکھو، اذ المجرمون، جب وہ مجرم، ناکسوا رؤوسہم، جب یہ مجرم جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے ملیں گے اور کب ملیں گے، اور کاربن اور نائٹروجن کے کیا ڈرامے چل رہے ہیں اس دنیا میں، تو جب تم ان مجرموں کو دیکھو گے، ناکسوا رؤوسہم، وہ سر اپنے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ راس جو ہے وہ کھوپڑی کے اس حصے کو کہتے ہیں، سر ایسے باقاعدہ بہت زیادہ جھکانا، ندامت میں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، ہم نے وہ دھماکہ بھی سن لیا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اور آسمان کو بھی ہم نے پھٹتے ہوئے دیکھا، اور فرشتوں کو بھی ہم نے اترتے ہوئے دیکھا۔ بے شک جو کچھ اس کلام میں تھا، جیسا شروع میں اللہ نے کہا نا، کوئی شک نہیں ہے اس کا رب العالمین کی طرف سے آنے میں، وہ اس وقت یہ مانیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ فرجعنا، یہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ آیا ہے،
ہمیں واپس بھیج دے۔ جب وہ افراتفری اور آپا دھاپی وہ دیکھیں گے، قیامت کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے فرجعنا، ہائے ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، اب تو ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وہی سورہ البقرہ کی طرف واپس جائیں کہ آخر وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر ان کا ایسا ایمان ہے کہ اس کو اس کا یقین ہے، ان کا ہر عمل آخرت کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قرآن اور اسلام تو آفاقی چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری اس دنیا کے جتنے بھی مینجمنٹ کے اصول ہیں، لیڈرشپ کے اصول ہیں، اس دنیا میں کامیابی کے گر سکھانے والے جو بڑے بڑے گرو گزرے ہیں، انہوں نے جو سب سے اہم سبق پڑھایا ہے وہ ہے begin with the end in mind۔ ایک کام شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیں، یہی اللہ کہہ رہا ہے۔ آخرت کا یقین رکھو، اس دنیا میں جو کر رہے ہو آخرت کا یقین رکھو۔ تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے تمہیں کافی دکھا دیا ہے وہ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، ہاں البتہ ہم دے دیتے، عطا کر دیتے، كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر جان کو اس کی ہدایت، یعنی اس کو جس لیول کی ہدایت چاہیے تھی، اس کو جتنا زبردست جھٹکا چاہیے تھا ہدایت پانے کے لیے، ہم اس کو وہ دے دیتے۔ ولیکن، اور لیکن، حق القول، ثابت ہو چکی ہے ہماری بات، منی، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے، البتہ میں ضرور بھر دوں گا اس جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب، ضرور میں بھروں گا اس کو، اور میں بھر دوں گا جنوں سے، یہ باارادہ مخلوقات ہیں، جن اور انسان سب کے سب، فذوقوا، بس تم چکھو، بما نسیتم، بسبب اس کے جو تم نے بھلا دیا، نسیان بھلا دینا، اسی سے انسان بھی نکلا ہے، اس کی انسان کی ایک روٹ، ایک انس کہی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو نسیان زیادہ بہتر روٹ ہے، بھول جانے والا۔ سو بما نسیا لقاء یومکم ھذا، ملاقات اس دن کی، تمہارے اس دن کی، انا، بے شک، نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس اذیت سے اور اس خوف سے اور اس دہشت سے، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب انسان کو یہ کہے کہ تم بھول گئے تھے نا اس کو، دنیا میں تم ایسے رہے، مزے چرچے کرتے رہے، بس آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ انما یؤمنو، اس کے سوا نہیں ہے کہ ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب انہیں وہ یاد دلائی جاتی ہیں، خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے کرتے ہوئے، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے اور اللہ کے جلال کا ان کو اتنا ادراک ہوتا ہے کہ جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 15۔ اپنے اپنے سجدے کر لیجئے گا سبق کے بعد، یا ابھی کر لیں، میں بھی سبق کے بعد کروں گی۔ سو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا ان کو ادراک ہوتا ہے، اور یہ سجدوں میں گرتے ہیں، اور یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی اس عقل کو اللہ کے امر سے بڑا نہیں سمجھتے۔ تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، جنب، ایک پہلو، ان کے پہلو، ان کی کروٹیں الگ رہتی ہیں، عن المضاجع، ان کے بستروں سے، یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں رب کو، یعنی کہ یہ جب سوتے ہیں تو غافل ہو کے نہیں سوتے،
बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के अपने रब को पुकारते हैं। इनके पहलू इनके ख्वाबगाहों से, इनके बिस्तरों से अलग रहते हैं। उठ के अल्लाह को पुकारते हैं, खौफम व तमान, डर से और उम्मीद रखते हुए। बीमो रिजा जिसको कहते हैं, उम्मीद और खौफ की दो सिचुएशंस के बीच में मोमिन का दिल डिस्क्राइब किया गया है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो जो हमने दिया इनको रिस्क, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। फला तालमु, बस नहीं जानता, नफ्सुन, कोई भी जान, मा उख्फिया लहुम, जो छुपा रखा है उसके लिए, मिन कुर्रती आयुनिन, उनकी आंखों की ठंडक का सामान। सो जन्नत जो अल्लाह ताला ने, आप नोट करें कि अगर कुरान में हम ये देखें कि जहन्नम का जो बयान है और वो बहुत विविड है, वहाँ तुम ये खाओगे, वहाँ तुम ये, तुम्हें पहनाया जाएगा, और ये आग का लिबास है, और वो उनके चेहरों को वो आग की लपेटें ढांप लेंगी, और उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे उनकी अंतड़ियां कट जाएंगी। यानी जहन्नम का जो बयान है वो बहुत विविड है, वो बहुत, आप समझें कि ग्राफिक है, डिस्क्रिप्टिव है। जन्नत जो है वो एक इसरार की तरह बयान की गई है कि ये, इसके नीचे नहरें बहती हैं और इसमें उनके अच्छे अच्छे साथी होंगे, खूबसूरत उनके जोड़े होंगे, और ये वहाँ पे इस तरह इसकी नहरें होंगी, दूध होगा और पानी होगा, और उसमें जिंजबील की आमेजिश होगी, सूंठ की आमेजिश, अदरक की। सो बड़ा एक, यानी जन्नत के बारे में एक तशनगी रहती है कि आखिर ये क्या है जो अल्लाह ने। सो अल्लाह फरमाता है, कोई शख्स नहीं जानता जो उसकी आंखों का ठंडक की का सामान तैयार किया हुआ है। जजा वो उसकी, उसका बदला है, उसकी जजा है, बिमा कानू या मलून, उसके बदले में जो वो अमल करते थे। हम्म? अफमन कान मोमिनन, क्या भला जो मोमिन है, ईमान वाला है, कमन कान फासिकन, ऐसा है जैसा कोई फासिक है, नाफरमान है। ला यस्तवून, ये बराबर नहीं है, इनके अंजाम भी बराबर नहीं है। अमल लजीना आमनू व अमिलु स्वालिहात, रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, फलहुम जन्नातुल मावा, उनके लिए तो बागात हैं, मावा, रहने के लिए। नुजुलन, ये उनकी मेहमान नवाजी है, बिमा कानू यामलून, बसबब उसके, बदले में उसके जो ये करते थे, जो ये अमल करते थे। और नुजुलन वो मेहमान नवाजी है जो मेहमान के आते ही की जाती है। जब वो आता है और जैसे जैसे गाड़ी से उतरता है तो एक उसको गले में हार पहनाया जाए और आसान रास्ते से घर के अंदर लेके जाएं, और उनको ठंडा पानी या कोई खुशगवार मशरूब पेश करें। ये इब्तिदाई मेहमान नवाजी जो है, नुजुलन। सो ये इनकी मेहमान नवाजी है, बिमा कानू यामलून, उसके सिले में जो ये अमल करते थे। वह अम्मल लजीना फसकू, और हाँ, जो लोग नाफरमान थे, फासिक थे, हमारी हुदूद से निकलने वाले थे, फमावाहुमुन्नार, तो इनका ठिकाना तो फिर आग है। कुल्लमा अरादू, जब ये सब के सब इरादा करेंगे, अन यखरुजू मिनहा, कि इसमें से निकल जाएं, खारिज हो जाएं, उईदू फीहा, वो वापस लौटाए जाएंगे उसमें। वकील लहुम, और उनको कहा जाएगा, जूकू अजाब नार, चखो इस आग का मजा, अल्लजी कुन तुम बिही तुकज्जिबून, ये वो आग है जिसको तुम झुठलाते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम, और अलबत्ता ज़रूर हम उन्हें चखाएंगे। ये देखें जी, ये जो है ना, ये इंतहाई हसर का सीगा है। और यहाँ पे वलनुदखिलन्नहुम, है ना, लअज़ीदन्नकुम, ये वलनुज़ीक़न्नहुम, ज़रूर हम इन्हें चखाएंगे, मिनल अज़ाबिल अदना, एक छोटे अजाब, अ, एक छोटा अजाब हम इनको चखाएंगे, दून अल अजाबिल अकबर, सिवाय उस बड़े अजाब के, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। हम इन्हें एक छोटा अजाब चखाएंगे, और ये इस दुनिया में जो जालिमों के अंजाम होते हैं। और मुझे कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हल्का अहबाब में, हमारे जानने वालों में भी ऐसे लोग हैं जिनके लर्ज़ाखेज़ अंजाम हम देख चुके हैं।
اور کسی پر ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. انسان کو اپنے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بار بار موقع دیتا ہے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید کہ یہ رجوع کر لیں. اور ہاں، عذاب الاکبر تو پھر وہ ذوقوا عذاب النار والا عذاب ہے. اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی گئی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اعراض کر لیا، اس سے منہ پھیر لیا. انا من المجرمون، بے شک ہم مجرموں سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، پھر کسی شک میں نہیں رہنا، من لقائہ، اس سے ملنے کے بارے میں. دیکھو، یہ بنی اسرائیل کو کے لیے ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اور اس کتاب میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، حساب ہے، اور پھر جہنم میں گنہگاروں کا جانا ہے، اور جنت میں نیکوکاروں کے جانے کا ہے. تو تم کسی شک میں نہ رہو. من لقائہ، اس کے ملنے سے. وہ جعلناہ، اور ہم نے اسے بنایا ہے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے بنائے ہیں منہم، ان میں، ائمہ، امام کی جمع ہے یہ. ہم نے ان میں بھی ایسے امام بنائے ہیں، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں، بے امرنا، ہمارے حکم سے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ تھے ہماری آیات کے بارے میں، یوقنون، یقین رکھتے تھے. بنی اسرائیل کے ان عالموں کی، ان بڑوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ کہ انہوں نے کیا کیا. ہم نے بنی اسرائیل میں امام بنائے. اب یہ بنی اسرائیل کے اسکالرز ہیں، یہ دین کے عالم ہیں، یہ ہر دین کے امام ہیں. ہمارے دینوں میں بھی موجود ہیں. ہمارے کرسچنس کے پاس بھی اپنے پاپا ہیں، پریسٹ ہیں. ہمارے پاس بھی مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں. یہ امام ہیں. یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، وہ ہدایت دیتے تھے اوروں کو، بے امرنا، ہمارے حکم سے. اور وہ کب ہدایت دیتے تھے؟ یعنی ہدایت دینے والے کا کام کب پورا ہوتا ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے، وہ کون سا وصف ہے جو ہدایت دینے والے کے کردار کا خاصہ ہوتا ہے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. دیکھیں جی، اس دنیا میں بہت چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے ہدایت دینے کے لیے. اس دنیا میں ہم تو مثلا ایک شخص پیسہ کمانے میں مصروف ہے، بس وہ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، پھر اس پیسے کو سنبھالنا، پھر اس کو صحیح صحیح بینکوں میں ڈالنا، پھر اس کو دوسری جگہوں پہ انویسٹ کرنا تاکہ اس میں سے پیسہ بنے. اور وہ پیسہ بناتے بناتے بناتے، اور دنیا کی، پھر ظاہر ہے جب پیسہ موجود ہے تو دنیا کی آسائشیں ہیں، کر و فر ہے، مزے ہیں دنیا کے، بچوں کی ڈیمانڈز ہیں. آج وہ مری جا کے چھٹی گزارنا چاہتے ہیں، 2 سال بعد وہ سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے ہیں، 5 سال بعد وہ پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں. ایک ایک چھٹی میں وہ 10 ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے 20 سال بعد وہ مریخ پہ جانا چاہتے ہوں. اس کی کوئی حد تو نہیں ہے. دنیا پہ صبر کرنا، دنیا کے اپنی ضرورت سے زیادہ کو چھوڑ دینا، یقیناً یہ عزم الامور ہے آج کے انسان کے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے. اس دنیا کی سہولت کو اور اس دنیا کی آسائشوں کو چھوڑنا، اسی پہ اگر صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہدایت نصیب کر دے. اس کے بعد تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ پہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جب اپنے گھر والوں کو کسی غلط بات سے روکیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو. حضرت ابراہیم کی کہانی دیکھ لیں، باپ سے شروع ہوئے تھے. وہ باپ کو انہوں نے کہا، پھر اپنے پڑوسیوں کو، وہ ایک عبادت گاہ میں جو جاتے تھے ان کو کہا، پھر اپنی قوم کو کہا، پھر قوم کے بڑے بڑے منسٹروں اور وزیروں کے سامنے پیش ہوئے، یہاں تک کہ نمرود کے سامنے پیش ہو گئے. اور پھر بادشاہ سے انہوں نے ٹکر لی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کون ہے. یہ صبر ہے. ہر قسم کی سختی پر، ہر ظلم پر،
ہر مخالفت پر انہوں نے صبر کیا، لیکن انہوں نے ہدایت دینا نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ امام بنتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح اپنی پوری زندگی ایک مشن کو سونپ دینا یقین کے بغیر ناممکن ہے۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، ہوا یفصل بینہم، وہ فیصلہ کرے گا تو ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا، اس چیز میں جس میں وہ تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا ہدایت نہیں ہوئی ان کو، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قرن ایک ہے، قرون جمع ہے، کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی۔ اور ہلاکت میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ موت ہے جس کا نہ مرنے والے کو کوئی فائدہ ہو اور نہ زمین کو کوئی فائدہ ہو، اور ہلاکت جو ہے وہ ایک مہلک، ایک 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 پوائنٹلیس موت ہے، جس کا نہ زندگی کا کسی کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ موت کا، اور نہ وہ شہادت ہے، نہ وہ کوئی کامیابی ہے، نہ وہ وفات ہے۔ ہلاکت جو ہے وہ جیسے ایک کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دینا۔ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے، مشیہ، مساکن، مسکن، اپنے گھروں میں، ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی۔ ان فی ذالک، ان باتوں میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہ کہانیاں تو ہر جگہ بیان ہوتی ہیں۔ اصحاب سبت کی کہانی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، عاد ہے، سمود ہے۔ اس دنیا میں کتنی نشانیاں موجود ہیں، جا کے پومپیائی کے آثار دیکھیں۔ وہ بستی جس کے اوپر آتش فشاں کی راکھ ایسے برسی تھی کہ وہ جس حالت میں تھے، وہ اس میں اسی طرح اس راکھ کے اندر وہ جل کے اور اسی طرح پریزرو ہو گئے۔ آج جا کے دیکھیں ان کے آثار۔ یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض، زمین کی طرف، الجرز، کہ وہ خشک ہے، فنخرجو، پھر ہم نکالتے ہیں، بہی زرعن، اس میں سے کھیتی، تاکل منہ، وہ کھاتے ہیں اس میں سے، انعامہم، ان کے مویشی، و انفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کی زندگی کا سامان ایک مردہ زمین سے نکلتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ فیصلہ، کہاں ہے یہ فیصلہ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، یوم الفتح کب آئے گا؟ قل، فرما دیجئے، یوم الفتح، جس دن فتح آئے گی، جس دن وہ فیصلہ آئے گا، لا ينفع الذین، کوئی نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو اس دن کو نہ مانگو، کافروں سے خطاب ہے کہ اس دن کو نہ مانگو، اس دن کسی کو کچھ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اور اس دن اگر یہ کافر ایمان بھی لے آئیں، کفروا ایمانہم، اگر یہ کافر ایمان بھی لے آئیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فعارض عنہم، تو ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، وانتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم، بے شک وہ، منتظرون، وہ بھی منتظر ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سورہ سجدہ کی تکمیل ہے، سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے، اگلی سورت سورہ احزاب ہے۔ اور یہ میرے خیال میں، اگر قرآن میں، ویسے تو سب صورتوں کا یہی کیریکٹر ہے، لیکن کوئی ایک صورت اگر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں سیرت اور ہمیں مسلمانوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ صورت ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔